अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक और बार हमारे शो अब क्या होगा के साथ हाजिर खिदमत है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बिक गया जो बड़ा काबिले कदर था, बिक गया जो बड़ा काबिले कदर था, बस यही शऊर है भूखी अवाम का। हमने पिछले दिनों, पिछले एक हफ्ते में होने वाले जो हंगामा पाकिस्तान की सियासत पे देखा, उसके शुरू के पहलू को अगर इस शेर से बयान किया जाए तो गलत ना होगा। एक जरदारी सब पे भारी और पीडीएम का अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा या पैसों का मुजाहरा। अगर अली गिलानी साहब की, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे अली गिलानी की वीडियो सामने नहीं आती तो आज हक व इंसाफ की फतह हो चुकी होती। लेकिन क्या करें, कुछ उनकी किस्मत खराब और कुछ इमरान खान के बारे में अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि जीत के भी हार जाने वाले को बाजीगर कहते हैं। है तो ये किसी इंडिया की मूवी का डायलॉग, लेकिन इस सारे सियासी मंजरनामे पे बहुत खूब बैठता है। इस मंजरनामे पे और आगे आने वाले सियासी मंजरनामे पे जो पाकिस्तान में हो रहा है और होगा, हमारे साथ एक बार फिर गुफ्तो शनीद के लिए मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब। एम्बेसडर, once again welcome to the show। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया अपने शो पर दोबारा। और ये दोबारा एक ऐसा मौजू है जो कि जिससे कि अवाम यानी जिससे कि लोग जो हैं उससे मुतासर होते हैं। ज़ाहिरन तो ये सियासत है, लेकिन उसका असर और उसका जो दूररस असर होता है वो उस मुल्क के लोगों पर और उस स्टेट की के जो आगे जिस तरह चलती है स्टेट हुकूमतें चलती हैं उस पर असर होता है। नहीं, हम इसको अगर दो हिस्सों में बयान करें। जो पहले हिस्से में यूसुफ रजा गिलानी साहब की फतह हुई, वीडियोज आई और पूरी पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा सराहा। अगर वो वीडियो नहीं आती करप्शन की और इलेक्शन कमीशन की कोताहियां और उसका इनएक्शन और जानिबदारी की आवाज़ें बुलंद ना होती तो आज पीडीएम के हवाले पीडीएम जीत चुकी होती। शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किसी न किसी तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो मजीद पैसे लगा के हराया जा चुका होता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसा मैंने शेर से बयान करने की कोशिश की शुरू में, कि ये है क्या, ये शऊर क्या है किसी मुहज़्ज़म माशरे में, चाहे वो इस्लाम से उनका ताल्लुक हो ना हो, जो अपने को जमहूरी कहते हों, पैसों पर ना कोई गिरफ्तार हुआ, ना अवाम ने शोर मचाया, ना किसी को अपनी अखलाकियात से डूब मरने का मुकाम हुआ, ना यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मैं अखलाकी तौर पे मेरा जवाज नहीं बनता कि मैं सीट पे मजीद लड़ूं। जरदारी यही सवालात यहाँ तक के जरदारी साहब ने, जिसको टीवी ने, पाकिस्तान के मीडिया ने बिल्कुल एक्सपोज नहीं किया, उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को 16 नहीं 20 सीटों से जीतना था, 16 से जीता, हम 4 का हिसाब लेंगे। यानी कि उनको पता था कि कितने लोगों को कितने पैसे दिए हैं और उनको कितनी सीट्स मिलनी है। ये यकीन ना मीडिया ने कोई बास्पोर्ट्स की, ना अवाम ने, ना कानून ने। ये कौन सा जंगल है जिसको हमने सेनेट का इलेक्शन कहा और पाकिस्तान कहते हैं? जी हाँ, ये सवालात जो आपने इस वक्त रेस किए हैं यानी कि पूछे हैं, ये 22 करोड़ अवाम के जहनों में ये सवालात हैं और आज से नहीं, ये कई दहाइयों से ये सवालात चले आ रहे हैं। 22 करोड़ अवाम ने तो बड़ा सताइश किया कि एक जरदारी सब पे भारी, 22 करोड़ में नहीं तो 11 करोड़ ने तो किया होगा। जी हाँ, तो अवाम को, ये भूखी अवाम को भूखा कहना पड़ गया शेर में। ये हुआ क्या? जी हाँ, बात ये है कि या ये कोई अनहोनी बात हुई है। पाकिस्तान में जब तक ये निज़ाम इस तरह चलता रहेगा,
اس قسم کی جو آپ سامنے دیکھیں گے کہ پیسوں کا ریل پیل، پیسوں سے سیٹیں خریدنا، پیسوں سے جیتنا، یہ سلسلہ ایوب خان کے زمانے میں ہم اپنے اسکول کے بڑے ابتدائی دور میں تھے جب سے ہم نے دیکھا یہ کہ بی ڈی الیکشن ہوتا تھا، اس میں ووٹ خریدے جاتے تھے. پھر اس کے بعد بتدریج جب بھی الیکشن ہوئے، جب بھی خاص طور پہ سینٹ کے الیکشن ہوئے، تو ہم نے یہ ووٹس بکتے ہوئے دیکھا، ہر دور میں دیکھا، اور وہ اس دور میں بھی بک رہے ہیں ووٹ. اس دور میں ذرا بہت زیادہ کیونکہ لوگوں میں آگہی بھی آ گئی ہے اور لوگ ڈھیٹ بھی ہو گئے ہیں، جو ووٹ خریدنے والے اور ووٹ بیچنے والے ڈھیٹ بھی ہو گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کا نظام، جو ملک کے مروجہ قوانین ہے، جو ملک کی اوور سائٹ ہے گورننس کی، پبلک ایڈمنسٹریشن کی، وہ اس قسم کی کرپشن کو چیک نہیں کر سک رہی ہے. یہی کرپشن دنیا کے دوسرے ممالک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، امریکہ میں، باقی جگہوں پر کیوں نہیں ہوتی ہے اس قسم کی چیزیں؟ نہیں سر، ابھی خرید و فرانس فروخت. کے فارمر پریزیڈنٹ نکولس سارکوزی کو 2 سال کی سزا اس بات پہ سنا دی گئی کہ کسی کیس کے سلسلے میں جو ان کے خلاف تھا، اس نے انویسٹیگیشن آفیسر کو کال کر کے صرف اتنا پوچھا تھا کہ اسٹیٹس کیا ہے کیس کا، صرف اتنا جی پوچھا. ہاں. He could not influence the case. تو تو اس پہ 2 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. آپ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ وہاں گورننس، پبلک ایڈمنسٹریشن، اوور سائٹ ایسی ہے کہ ایسے لوگ شکنجے میں آ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں 2 باتیں اس میں کرنی ہے. میں نے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری گورننس، پبلک ایڈمنسٹریشن ہمارے مروجہ قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، لہٰذا ایسے لوگ جو کہ کون امپلیمنٹ کرے گا؟ پولیس کروڑوں میں امپلیمنٹ کرے خریدتے گی، ایف آئی اے امپلیمنٹ کرے گی اس کیس میں، الیکشن کمیشن امپلیمنٹ کرے گا، سپریم کورٹ امپلیمنٹ کرے گی، ایس ایچ او امپلیمنٹ کرے گا، کون کرے گا؟ اگر چلیں اس بحث میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی دے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی پتا پڑ جائے. لوگوں کو اس میں ویسے آگاہی کافی حد تک ہے بھی. جو قوانین ہے کرپشن کے، اس میں نیب بھی آ سکتی ہے، اس میں ایف آئی اے بھی اس کو کاگنیزنس لے سکتی ہے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ الیکشن کمیشن کا ہے جو کہ الیکشن کراتا ہے. بات یہ ہے کہ ہر ادارے کا جو مروجہ قانون دیے ہوئے ہیں، جو ایکٹ ہے لاز کے، اس کے مطابق وہاں کی جو امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں وہ کتنی فعال ہیں اور اس فعالیت کے ساتھ کس قسم کا ایویڈنس اکٹھا کر کے کس طریقے سے پروسیکیوٹ کر سکتی ہیں. جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریر میں بھی بولا کہ الیکشن کمیشن، تو الیکشن کمیشن کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ اگر عوام کے لیے بیان کر دیں. اور الیکشن کمیشن میں یہ جانبداری کا جو عنصر نظر آ رہا ہے وہ کس حد تک پروسیجرل ہے، کس حد تک اصل میں ملی بھگت ہے الیکشن کمیشن والوں کی نواز شریف اور پی ڈی ایم کے ساتھ؟ دیکھیے، آئی تھنک ہم جب اس ٹاک شوز پر بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ وی اسٹارٹ جمپنگ ٹو دا کنکلوژن. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. وہ الیکشن کمیشن کی اگر اس وقت اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. ہم اس کی چیدہ موٹی موٹی باتوں پر بات کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن ہر پروونس سے 2 ممبرس ہوتے ہیں، ان کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، پرائم منسٹر کے انڈر میں نہیں آتا ہے. جس طرح باقی ممالک میں بھی انڈیپینڈنٹ ادارے جو ہیں وہ الیکشن کراتے ہیں. ان کا کام ہے کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی نہ ہو، الیکشن میں غلط چیزیں غلط طریقے سے الیکشن نہ جیتا جائے. جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ووٹ خریدے گئے اور کس طریقے سے میری اطلاع کے مطابق بھی کروڑوں میں ووٹ خریدے گئے. 16 کے بجائے زیادہ لوگوں کو شاید بیانہ دیا گیا، 16 لوگوں نے اس کو نبھایا. تو یہ چیزیں میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ جہاں لوگوں کی گرفت میں کیوں نہیں آتے ہیں، لوگ قتل کرتے ہیں، گرفت میں نہیں آتے ہیں. لوگ اربوں روپے کما کے باہر رکھ دیے، انہوں نے گرفت میں نہیں آتے ہیں. اسی طریقے سے جن لوگوں نے کروڑوں روپے دے کے، یعنی ایسے بھی بولیاں لگی ہیں 10 15 20 کروڑ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. وہ تو ہے، لیکن الیکشن کمیشن ایکشن کیوں نہیں لے رہا شواہد ہونے کے باوجود؟ بلکہ الیکشن کمیشن نے تو کہا کہ ہم نے بہت اچھا الیکشن کرایا. نہیں، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے انہوں نے کس حوالے سے بات کی؟ انہوں نے بات کی کہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی تھی اس کے مطابق ہم نے کرا دیا. سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ نے
ओपन इसमें इलेक्शन कराना है, यानी हाथ खड़े करके जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है उस तरीके से अगर आपने इलेक्शन कराना है तो उसको आप जो है कानून में, पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंटेरियंस का काम है, हुकूमत जो हुकूमत वक्त है बिल लेके आए, पास कराए और उसको इम्प्लीमेंट कर दे। जहां तक सीक्रेट बैलेटिंग का ताल्लुक है, उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि उस सीक्रेट बैलेटिंग को किस अंदाज में, किस तरीके से, ठीक है इमरान खान कहते हैं कि उस पे, मैं आ रहा हूं उसी बात पर आ रहा हूं, इमरान खान कहते हैं कि उस पर कोई ऐसी जो है वो आजकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये इस तरह वोट लिए जाते कि वोटर को शनाख्त हो इमरान सके। खान ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रेसेबल वोट बनाना चाहिए कि इलेक्शन के बाद वो ट्रेस हो सके। देखिए इमरान खान के कहने से क्या हो जाता है, आपने तो अपने आइन को देखना है। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने नहीं कहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं कहा है कि उन्होंने ऐसे मार्क लगाने हैं जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। रिमार्क्स अलग चीज होती है, जजमेंट एक मुख्तलिफ चीज होती है। जजमेंट में उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक कहा है कि जिस तरीके से आइन में दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन इस मामले को खुद वजह करे कि फेयर इलेक्शन किस तरह हो सकते हैं, ये जजमेंट की बात है। रिमार्क्स में बहुत सारी ऐसी, कमीशन नाकाम रहा फेयर इलेक्शन कराने में। आप अगर इसको उस गहराई में जाएं तो नाकाम इस लिहाज से रहा कि वो इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन होती है तो पाकिस्तान के तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के मातहत आ जाते हैं ताकि इलेक्शन में मावनत करें। इलेक्शन कमीशन इस लिहाज से नाकाम रहा कि वो जैसे ही ये खबर आना शुरू हुई, जब आपको और मुझे आई खबर ये, तो इलेक्शन कमीशन को भी आई होगी, तो उनको चाहिए था कि जो मुताल्लिका इदारे हैं, नैब है, FIA है, IB है, ISI प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं, उसको इन्वॉल्व करते, हुक्म देता इलेक्शन कमिश्नर कि जी ये इतलात आ रही है, इसको इन्वेस्टिगेट करें अपने तौर पर और मुझे रिपोर्ट करें ताकि इसकी कानूनी कार्रवाई की जा सके, गिरफ्त की जा सके और मैं डिस्क्वालीफाई कर सकूं। ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, फिर बात दुरुस्त है कि उन्होंने वो स्टेप्स नहीं लिए जो कि लेने चाहिए थे। जो कि नहीं अब रहा सवाल, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपनी तकरीर में कहा कि आप एक सीक्रेट इंटेलिजेंस से सीक्रेट ब्रीफिंग लें इंटेलिजेंस एजेंसी से। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने से कुछ नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर तकरीर की बजाय अपने ऑफिस में जाए, वो काम जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया उसको करना चाहिए था, जो अभी आपने खुद बयान किया उसको पॉइंट आउट, उसका तरीका है ना, इलेक्शन कमीशन चले। ये जो हमने बताया कि भी ये होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन कहेगा हमें नहीं पता, आपको और मुझे पता है, वो इलेक्शन कहेगा हमें पता नहीं है। ये उन इदारों का काम था कि वो अगर ऐसी चीज पाकिस्तान में किसी कोने में, किसी सूबे में, किसी शहर में, किसी गांव में अगर करप्शन हो रही है तो उसके लिए इदारे हैं, उनको पकड़े। इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकता है, ये बहानेबाजी है ना, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, ये बहानेबाजी है। लेकिन अब रहा सवाल, इमरान खान तकरीर करके चले गए। भाई इमरान खान को ये चाहिए, PTI को ये चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए कि फौरी तौर पर उसका दूसरा जो टीयर है वो उसको चैलेंज करे। इलेक्शन को उन्होंने चैलेंज किया है, जो कि सही तरीका है, PTI ने कर दिया है चैलेंज, जो कि सही तरीका है। अब जब चैलेंज हो गया है तो उसमें ये तमाम मजमरात सामने आएंगे और इस मजमरात के सामने आने के बाद मुताल्लिका तरीके से मुताल्लिका अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना देगी। ये है तरीका कार। तकरीर से तो एक्शन नहीं होता ना, एक्शन होता है जो तरीका कार आइन और कानून में दिया हुआ है उससे होता है एक्शन। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट या जो चैलेंज हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, पहले उसका प्लेटफॉर्म क्या है, पहले तो इलेक्शन कमीशन में इसकी चैलेंज किया जाएगा कि ये चीजें हुई हैं और इलेक्शन कमीशन के डिसीजन से अगर जो मुताल्लिका पार्टी या हुकूमत मुतमईन नहीं है तो उसको नेक्स्ट स्टेज अपील की है जो कि सुप्रीम कोर्ट है। ये तरीका कार है, कानूनी चीज में हम नहीं उड़ जाते अपने नाजरीन को। लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ अवामी शऊर पे और मीडिया की पर भी नजरसानी करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या इस अमल को, इस प्रोसेस को कंडेम करने के बजाय मीडिया ने इसको एक जरदारी, सप्पे भारी और लोगों ने इसको पावर शो, PDM का पावर शो कहा, जो कि स्ट्रेट करप्शन थी? क्या फर्क है एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट बेस्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम में और एक करप्ट सिस्टम में जिसमें वो रिश्वत देके वोट खरीदा जाता हो? क्या जो कैपिटलिस्ट बेस्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसकी लोग गुन गाते हैं पाकिस्तान में, मरियम नवाज, नवाज शरीफ से लेके इमरान खान तक, उस निज़ाम को भी
خود تباہ کر رہے ہیں اور اس کو وہ ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کیا عوام کو کیا شعور کی کمی ہے, جہالت ہے, ناقدی ہے, کیا ہے یہ؟ شعور کی کمی بھی کہتے ہیں ہے شامل ہے اس میں کم علمی بھی شامل ہے, لیکن سب سے بڑی بات اس میں پرسنل انٹرسٹ شامل ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ میڈیا میں پہلے پارٹی بازیز نہیں ہوتی تھی. اب میڈیا کے اینکرز جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے مطمع نظر سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں, چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ اس کی وجہ کوئی لالچ ہو, کوئی آئیڈیالوجی تو کم نظر آتی ہے, لالچ ہی زیادہ نظر آتی ہے. تو اس قسم کی چیزیں جب سامنے آ جائیں تو پھر اب میڈیا کو آپ کیا بلیم کریں گے؟ میڈیا ایک آزاد ہے, اگر اینکر وہ جو بات کرتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں, آپ وہ نہ دیکھیں چینل, سیدھی سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بلیم کرنے والے لوگ ہیں وہ ادارے ہیں, وہ جو آئین اور قانون کے اندر جو کہ ہمارے آرگنائزیشن ہے, ایف آئی اے ہے, ہمارے نیب ہے, پولیس ہے, جو امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں ہماری, ان کا کام ان کو کرنا چاہیے اس معاملے میں. اگر ایسی کہیں بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے, بات میں جو کر رہا تھا ابتدا میں اس کو میں تھوڑی سی دوبارہ ایک دفعہ ٹچ کر جاؤں یہاں آپ کے ناظرین کے لیے, کہ نظام جس طریقے سے چل رہا ہے برس ہا برس سے, یہ ایک مکڑی کا جالا ہے جو کہ بنا گیا ہے. چاہے وہ عمران خان ہو یا عمران خان کی جگہ کوئی اور آ جائے, انہیں اس نظام کو جب تک بدلنے کی ہمت, طاقت اور طریقہ کار نہیں دیا جائے گا تو پھر بات آ جاتی ہے کانسٹیٹیوشن کی. پھر دوسرے لوگ مجھ جیسے ناطقین کہتے ہیں کہ بھائی کانسٹیٹیوشن بہت ہمارے لیے ظاہر ہے سب سے زیادہ ہمارے دل کے عزیز کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن ایک کانٹریکٹ ہے اس ملک کے بسنے والے لوگوں میں اور اس ملک یعنی اسٹیٹ میں, تو اس کی لاج رکھنی پڑتی ہے. لیکن پھر ایک دوسرا بہت بڑا سوال آ جاتا ہے کہ اگر آپ صرف اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے نظام کو چلائیں گے تو آپ کو نتائج یہی نکلیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی ضروری ہے, نظام کو بدلنا بھی ضروری ہے, ورنہ ہوگا کیا کہ سب گناہ و جرائم چلنے دو, کہہ رہے ہیں نظام چلنے دو. تو یہ گناہ, یہ جرائم یہ چلتے رہیں گے اور نظام اسی طرح چلتا رہے گا. کسی مرد مومن کو آنا ہوگا, کسی تو مرد مومن کو آخر میں ایک سوال کہ کیا جن ایم این ایز نے یہ کیا, اور یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی گیلانی نے تو واضح طور پہ پریس کانفرنس میں تسلیم کیا کہ وہ یہ کرپشن میں ملوث ہے, تو ان کو کیا ڈائریکٹلی جا کے کوئی ایسا قانون کی شک نہیں ہے جس کے تحت ان کو امیڈیٹلی گرفتار کیا جا سکے؟ اس کا کوئی کمپلیننٹ ہو, بالکل آپ کے سوال کا جواب ہے ہاں ہے, لیکن اس کا کوئی کمپلیننٹ ہے. اس کے لیے ایک ایویڈنس ایکٹ ہے پاکستان میں, اس ایویڈنس ایکٹ کے مطابق ایڈمیزیبلٹی ہے. یہ ویڈیوز اس قسم کی جو ریکارڈ ہوتی ہیں یا آڈیو ٹیپس, یہ کورٹ میں ایڈمیزیبل نہیں ہے, اس کو ایڈمیزیبل مٹیریل نہیں سمجھا جاتا ہے. لیکن اب آ جاتی ہے تفتیش کی بات اور انویسٹیگیشن کی بات. میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اس میں پھر کورابریٹری ایویڈنس کی ضرورت ہوتی نہیں, ہے, انہوں نے تو جو اپنے منہ ہماری سے کہہ دیا ایجنسیز کہ میں میں تھا اس ویڈیو میں. تو وہ بے شک کرے, ایک آدمی قتل کرتا ہے اور جج کے سامنے کہے کہ میں نے قتل کیا ہے, تو جج اس کو پھانسی کی سزا نہیں دے گا. بات جو میں کر رہا ہوں آپ سے اس وقت, کیونکہ آپ نے مجھ سے قانونی نقطہ پوچھا ہے, تو میں اس وقت آپ کو قانونی نقطے کی وضاحت کر رہا ہوں. وہ وضاحت یہ ہے کہ جب اس کی ایک ایویڈنس کی ایکٹ کے تحت ایڈمیزیبلٹی ہونی چاہیے. وہ جب ایڈمیزیبلٹی کورٹ میں جائے گی تو کورٹ اس کو جج کرتی ہے کہ کیا محرکات ہیں, کیا باتیں ہیں. میں اور آپ یا کوئی اور اینکر یہاں مورل اور سوشل ججمنٹ دے سکتا ہے. میں کہوں گا کہ بالکل غلط حرکت ہے, میں کہوں گا اس ملک کا سودا ہو رہا ہے, میں کہوں گا اس ملک میں غریب عوام کے اوپر ایسے ہی لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں. لیکن میرے کہنے سے, عمران خان کے کہنے سے, آپ کے کہنے سے, جب تک اس کو کسی قانون کے شکنجے میں نہیں لایا جائے گا اس وقت تک ہم کہتے رہیں گے سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. میں, آپ, عمران خان, باقی لوگ تقریر کرتے رہ جائیں گے. ہمیں اس قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے وہ طریقہ آپ کی اختیار باتوں سے کرنا. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں بہت سارے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے, جس میں یہ بھی ایک شامل ہے, جس کے تحت الیکٹورل پروسیس کو شفاف بنایا جائے, جو کہ ان الیکشن سے ہونے سے پہلے سے عمران خان کوشش کر رہے تھے
آرڈیننس بھی پاس کیا, سپریم کورٹ بھی گئے, لیکن لگتا ہے کہ یہ بات 2/3 میجورٹی کے بغیر کمپلیٹ ہو نہیں سکتی. اور اپوزیشن نے تو بابانگ دہل کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی نیت میں اب تو پکڑے بھی گئے کہ چوری کرنا فطور تھا. جی ہاں, یہ مجبوریاں ہیں, اور یہ جو پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, عمران خان ہے, اس نے مینوپولیٹ کرنا ہے اس معاملے کو, اور اس کو باقی ادارے جو ہیں انہوں نے سپورٹ کرنا ہے. اس سے پی ڈی ایم اسٹیٹ اور پی 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 اور پی ایم ایل این بہت زیادہ ایکسپوز نہیں ہو گئے to the extent دیکھیں of being مورل, naked. اب آپ نے جو بات کی ہے اہم ہے. اس ملک میں مورل ویلیوز کی کیا کیا ویلیوز ہیں؟ مطلب کرپشن تو اس ملک میں کوئی بات رہی ہی نہیں. لوگ کرپٹ 200 بلین کے الزامات ہیں, سزائیں ہو گئی ہیں, لوگ پھر بھی ووٹ دے دیتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں تو آپ کو کوئی اور نظام ہی تلاش کرنا پڑے گا, ٹھیک, ورنہ تو یہ معاملات جو ہیں وہ ایک غریب آدمی اس کی وہ پستا جائے گا اس تمام نظام کی چکی میں آ کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک متوسط طبقے کا آدمی پاکستان میں کسی ایسی پوزیشن پہ, پولیٹیکل پوزیشن پہ الیکشن کے ذریعے آ سکتا ہے جو کہ کسی نظام میں تبدیلی کا باعث بنے, جس طرح عمران خان نے وعدہ کیا تھا, اور عمران خان کے سپورٹر سارے متوسط طبقے کے تھے. عمران خان کے پاس 99% جو ہیں لوگ وہ ساہوکار آ گئے ہیں, بڑے بڑے پیسے والے آ گئے ہیں, تو نظام وہی ہو گیا دوبارہ, ویسے ہی That is چلے called گا, capitalist ویسے ہی چل. democracy. To run the democracy you need کیا capitalism, اور جو کہ ڈیموکریسی کا فیلئر ہے. جی تو کیا ہم اسلامی نظام یا خلافت کی طرف جائیں گے, کس طرف جائیں گے, کیا نظام ہوگا؟ خیر دیکھیں, اگر آپ خود کچھ نہیں کریں گے, یہ لوگ جو اس وقت اپنے ہیلم آف افیئر میں ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے, تو عوام کا سیلاب اپنا راستہ خود بنا لے گا. یہ صرف وقت کی بات ہے, اور یہ وقت خطرناک بھی آ سکتا ہے جب لوگوں میں بھوک اور ننگ ہوگی اس قسم کے نظام کی وجہ سے, اس قسم کے سودے بازی کی وجہ سے, اس قسم کی پالیسیز کی وجہ سے. تو اس ملک میں ظاہر انقلاب آئے گا, اور جب انقلاب آتا ہے تو ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. لہٰذا اس وقت سے ڈریں کہ اگر انہوں نے یہ نظام صحیح نہیں کیا تو ہماری جو اس وقت ناگفتہ بے حالت ہے, ہماری جو اکانومی کی, جو بتدریج خراب کرتے ہیں پہلے حکومتیں بھی, اور اب بھی کوئی سنبھل نہیں رہی ہے, FATF کی تو تلوار ابھی تک لٹک رہی نظام ہے. کی تبدیلی کی ضرورت ہے. چلیں واپس آتے ہیں اس صورتحال پہ. نظام کے ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا. اگر ہم نظام میں جو تبدیلی ہے 2/3 کانسٹیٹیوشن کے بغیر آ نہیں سکتی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو پولیٹیکل موو لیا, تحریک اعتماد پیش کی اور ووٹ آف کانفیڈنس لیا انہوں نے, اور اس پہ ان کو کامیابی بھی ہوئی. تو کیا یہ عمران خان کا بہت ہی ماسٹر اسٹروک تھا پولیٹیکل, جس کے بعد مورل اسٹروک تھا, مورل اسٹروک تھا. انہوں نے بالکل مورل ہائی گراؤنڈ پہ آ گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنے تو 176 تھے, ابھی 2 ووٹ اور انہوں نے حاصل کر لیے. لیکن ان پہ دوسری بات, جو مخالف لوگ ہیں اور دوسرے مکتب ایفیکٹ کے لوگ ہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 16 لوگ جو بکے تھے, جس کے خلاف ایک عمران خان نکلے تھے, ان 16 لوگوں کے بھی منت کر کے ان سے دوبارہ ووٹ لیے ہیں. تو پھر بات کیا رہے گی؟ منت کر ہم کے تو یہ ووٹ سوچ لیے رہے تھے. ہیں, منت کر کے ووٹ لیے ہیں, یا ڈر کے مارے انہوں نے دے دیے, کیونکہ انہوں نے تو پہلے چوری کی تھی. ٹھیک ہے, ڈر کے مارے, محنت کر کے, محرکات جو بھی ہو سکتے ہیں, فری ول کے تحت تو نہیں دیے نا ان 16 آدمیوں نے. اچھا, اس کے علاوہ کتنی بہترین ایک ایکشن لیا تھا عمران خان نے جب 20 MPs کو نکالا تھا انہوں نے خیبر پختونخوا میں, جب اس قسم کی حرکت ہوئی تھی. تو نہیں, لیکن اس وقت ان کے گورنمنٹ کے گرنے کا خدشہ نہیں تھا. اب ان کے گورنمنٹ کے گرنے, اب آپ بے فکر رہیں, میری اطلاع کے مطابق ان 16 لوگوں کی خبر لی جائے گی. عمران خان کی چھوڑا تو نہیں جائے گا ان کو, لیکن جی, کیا اس 2.5 سال حکومت کے پڑے ہیں, اس دوران کیا کیا جائے گا, ان کو کیسے ریپلیس کیا جائے گا؟ میری فکر ایک ہے خرم, کہ یہ 2.5 سال حکومت کے جو رہ گئے ہیں اس میں ابھی میری اطلاع کے مطابق PDM جو ہے وہ تحریک لانا چاہ رہی ہے اسپیکر کی, جو کہ ظاہر ہے وہ بھی سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. اس میں پھر دوبارہ پیسے اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس. اس کا مطلب یہ کہ عمران خان کو پھر پریشر میں لانے کی کوشش کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت انہی چکروں میں رہے گی, اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہ پہلے کچھ ہوا نہ اب کچھ ہو سکے گا. میری فکر یہ ہے. پھر اس کے بعد PDM یعنی چاہ کیا رہی کہہ ہے, رہے ہیں کہ PDM ایک اور بار, کیونکہ PDM کے پاس میجورٹی تو ہے نہیں, ایک بار نہیں 2 دفعہ اور ابھی بلا کھڑا ہوگا اور یہ دنگل ہوگا. اس کے بعد چیئرمین کا الیکشن ہونا
کرنا ہے سینٹ کا, اس میں پھر دوبارہ پیسے چلیں گے, اس میں پھر دوبارہ, کیونکہ چیئرمین کے الیکشن میں پی ڈی ایم کے پاس 53 سیٹیں ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس اور ان کے الائز کے پاس 47 سیٹیں ہیں صرف, اس میں پھر پیسوں کا معاملہ سلسلہ چلنا شروع ہوگا, الائز کے پاس صحیح تو چلنا شروع ہوگا. تو اس طریقے سے چودھری سرور کو اب سنا جا رہا ہے, شنید ہے کہ اس کو ایم پی اے کا الیکشن لڑوا کے تو اس کو چیف منسٹر بنوانے کے لیے چودھری ادھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ نو کانفیڈنس ووٹ لانے لگے ہیں پی ڈی ایم والے. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ بتائیں کہ عمران خان حکومت کرے یا ان چیزوں سے نمٹے؟ وہ ان چیزوں سے نمٹتا رہے گا, عوام بھوکی ہوتی رہے گی, عوام میں ننگ بڑھتا رہے گا, عوام خودکشی کرتے رہیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ نور سرمایہ سے ہے روئے تمدن کی جلا, ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی, اور مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی بلکہ انقلاب کے سانچوں میں ڈلتی. جی, تو آخر میں تو پی ڈی ایم اتنی اتاولی اور بے قابو کیوں ہے؟ اس کی کیا واحد وجہ نواز شریف اور زرداری کے خلاف جو کیسز ہیں وہ این آر او چاہتے ہیں؟ تو عمران خان کا بیانیہ بالکل درست ہے, ورنہ وہ 2.5 سال عمران خان کو کمپلیٹ کرنے دیں, جو وہ کر سکتے ہیں عوام کے لیے, اہل ہیں نااہل ہیں, 2.5 سال میں وہ کر پائیں گے, اس کے بعد عوام خود فیصلہ کر دے گی. اس ملک کو, اس قوم کو, اس حکومت کو, اس کے اداروں کو ایک دفعہ فیصلہ کرنا ہی ہے کہ بھائی کرپشن کے خلاف جس طرح وار اگینسٹ ٹیررزم ہوئی ہے, اسی طریقے سے وار اگینسٹ کرپشن جب تک کہ سلسلہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور عمران خان کو تھوڑا سا اس میں اب آگے بڑھنا چاہیے. عمران خان کے ظاہر انڈر میں نیب نہیں آتا, لیکن عمران خان سربراہ ہونے کی حیثیت, چیف ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے اس کے پاس بہت سارے ادارے ہیں, وہ ان اداروں کو لکھ سکتا ہے کہ بھائی ان کیسز کو جلدی آپ ایکسپیڈائٹ کریں. یہ ملک 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل لیول کی کرپشن, جیسے سندھ میں بھٹو زندہ ہے, عوام مر چکی ہے, تو وہ جب تک, تو کب ممکن ہوا کہ عوام زندہ ہو اور بھٹو کو تسلیم کر لیا جائے کہ مر چکا ہے؟ دیکھیں اب یہ آ جاتی ہے لوگوں کی ول آف دا پیپل. ٹھیک, میری ہمیشہ جو اسلام آباد کے حکمران ہیں جس دور میں جب رہے ہیں, ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اس میں جو آپ نے بات کی ہے. لوگ غلط صحیح ایک عوام کی رائے ہے, اس کو بھی ہم نے تسلیم کرنا ہے. نظام بدلنے کی میں بات کر رہا تھا, جب نظام بھی بدلیں گے تو غلطی یہ کر جاتے ہیں ہمارے لوگ کہ اسلام آباد سے بیٹھ کر ہر فیصلے کر دیتے ہیں. انہیں بلوچستان کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا, سندھ کے لوگوں کو, فرنٹیئر کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو لینا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ نے جس طرح بتایا کہ اگر لوگوں کے دلوں میں بھٹو زندہ ہے تو بس ہے, لوگ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ اپنے افکار سے, اپنے کردار سے, اپنے کاموں سے جو ہے اس پارٹی کے آپ معاملات کو کم کر دیں, ٹھیک ہے, وہ خود بخود مر جائے گی پارٹی. لیکن رہا سوال کہ لوگوں کے فیلنگز کو, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی اور انداز میں اپنے افکار اور کردار سے اس کو بدلنا ہوگا. چلیں, تو پھر آپ نے جیسا بتایا کہ آنے والے وقت میں عمران خان کو چیلنجز اپنی سیاست قائم رکھنے کے لیے, اپنی سیٹ پہ رہنے کے لیے درپیش رہیں گے. 2 چیلنجز جو آپ نے بتایا, ایک تو سینٹ الیکشنز میں, سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن میں یہی چیلنج ہوگا کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوتا ہے, اور پنجاب میں نمبر 2 پنجاب میں بھی عدم اعتماد کی تحریک چیف منسٹر کے خلاف, نیشنل اسمبلی, اور تیسری عمران خان صاحب کے خلاف خود عدم اعتماد کی تحریک 6 مہینے بعد اپوزیشن لے کے آ سکتی ہے. تو چلیں, یہ جب تک یہ نظام قائم ہے پیسوں کے زور پہ, یہ چوہے بلی کا لگتا ہے کھیل, اور عوام دکھ سے سہتی رہے گی, اور عمران خان صاحب کے پاس بھی گورننس نہ کرنے کا ایک بہانہ مل جائے گا ان کو بھی کہ مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. اور اپنے ارد گرد سے عمران خان جب تک کہ اپنے ارد گرد سے یہ جو پیراسائٹس ہیں ان سے جان نہیں چھڑائیں گے, اس وقت عمران خان کا خود بھی خون چوسا جائے گا. چلیں, ایک پروگرام کریں گے عمران خان کے ارد گرد پیراسائٹس پہ, تو اس کے جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے ایمبیسڈر جمیل صاحب, before we close, any words? Well, we all should hope for the best, اور ہمیں بجائے
کہ ہم ہر چیز کو کرٹیسائز کرنے کے ہمیں اپنے حصے کی شمع بس جلاتے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم ہر فرد کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس آپ کے خوبصورت شعر کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. یہ ہمارا ریگولر شو ہے. جلد ہی آپ ہمارا اب کیا ہوگا ڈیکوڈڈ کے سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور بلوچستان کی شخصیت کا انٹرویو دیکھ پائیں گے. اسٹے ٹیون فار دیٹ فار نیکسٹ ویک. جب تک کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل اور اپنی آراء اپنے کامنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ.